सिक्योरिटी फोर्सेस की जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 30 खवारिज हलाक कर दिए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सरारोगा में किया गया। इलाके में मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुराज। सदर और वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां हमेशा याद रखनी चाहिए। वजीर आजम का लेफ्टिनेंट हसन अशरफ को खिराज अकीदत, कहा लेफ्टिनेंट हसन ने शहादत से पहले 6 खवारिज को जहन्नम वासिल किया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान में कारोबार का माहौल साजगार है। गैलप सर्वे में बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। मिलकर मेहनत करेंगे तो मुआशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमेगा। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने मुआशी आशारियों पर भरपूर सताइश की। वजीर आजम ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भेजे गए खत से आगाह किया। बताया, सऊदी वली अहद ने खत में पेट्रोलियम मसनूआत की मौखर अदायगी की तजदीद का बताया। मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी क़यादत के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तुर्क सदर ने भी हमेशा दिल खोलकर पाकिस्तान का साथ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कलील मुद्दत में मंसूबे की तकमील लायक तहसीन है। मंसूबे की तफसीलात और इफ्तिताही तकरीब की तस्वीर अपने भाई तैयब एर्दोगान को भेजूंगा। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में है। कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इतला दे रहे हैं। गैलप सर्वे में पाकिस्तानी मईशत की दुरुस्त सिमत में पेशरफ्त के इशारे। सर्वे के मुताबिक कारोबारी तवक्कुआत में 19% इजाफा हुआ। मुस्तकबिल से मुतालिक कारोबारी एतमाद में 36% इजाफा हुआ, जो मस्बत इशारा है। कारोबारी सूरत-ए-हाल गैर यकीनी होने का तासुर 7% कम हो चुका। महंगाई और शरह सूद में कमी कारोबारी एतमाद में इजाफे के अहम अवामिल हैं। कारोबारी तबके ने बिजली लोड शेडिंग में कमी, 56% ने लोड शेडिंग न होने की इतला दी। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे मुल्क के 30 से ज्यादा अजला में किया। अडयाला जेल के अलावा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ की क़यादत में मुख्तसर वक्त में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। एक वक्त था मईशत के डूबने की बातें की जाती थी, आज मईशत टेक ऑफ कर रही है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। कराची में तैयारियां मुकम्मल। पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी एयरफोर्स के शेर दिल शानदार फजाई मुजाहिरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत कज़ाफी स्टेडियम में इजलास। कहा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। चेयरमैन पीसीबी के तमाम इंतजामात बेहतरीन बनाने की हिदायत। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है। चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बाबर ओपन नहीं करेगा। हर कोई टीम के लिए खेल रहा है और टाइटल जीतना चाहता है। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेते हुए परफॉर्म करना चाहिए। रिजवान ने कहा, मोहम्मद हारिस फिट हैं, कल का मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड से पहला मैच अहम है, कोशिश करेंगे गलतियां ना दोहराएं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम का जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर मुलजिम अरमगान को ईटीसी में पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमांड देते हुए आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट मांगी। मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में गिरकर बेहोश हो गया। कमरा अदालत में बेंच पर लिटाया गया। मुस्तफा आमिर की कबर कुशाई 21 फरवरी को होगी। अदालती हुक्म पर कबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद को मेडिकल बोर्ड का चेयरमैन नामजद किया गया है। मेडिकल बोर्ड मोचको में एधी के कब्रिस्तान में मुस्तफा आमिर की कबर कुशाही करेगा।
قبر کشائی جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں ہوگی. وجہ موت کا تعین اور ڈی این اے کے نمونے حاصل کیے جائیں گے. گرفتار ملزم شہراز کی تفتیشی رپورٹ بھی سامنے آ گئی. شہراز نے بتایا مصطفیٰ کی والدہ کو تاوان کی کال انٹرنیشنل نمبر سے کی گئی. کال اور میسج ارمغان نے کیے یا کسی اور نے اس کا علم نہیں. مصطفیٰ کی لاش اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان لے کر گئے. جس جگہ گاڑی کو جلایا گیا اس مقام کی نشاندہی کر سکتا ہوں. ارمغان کے بنگلے میں جس کمرے کے اندر تشدد کیا اس کی بھی نشاندہی کر سکتا ہوں. ایس ایس پی اے وی سی سی انیل حیدر کا کہنا ہے ملزمان نے بہت منصوبہ بندی کی لیکن کچھ بھی ہو جائے سسٹم آخر میں پکڑ ہی لے گا. ملزم ارمغان کی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی. سی آئی اے پولیس پارٹی گھر میں داخل ہوئی تو گولیاں برسا دی. ارمغان نے جدید اسلحے سے پولیس پر فائرنگ کی. فائرنگ کی آوازیں اور وردی میں ملبوس اہلکار نظر آ رہے ہیں. فائرنگ کی وجہ سے پولیس اہلکاروں کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا جا سکتا ہے. Our country serves as the natural trade corridor linking China, landlocked Central Asian states and Middle East. سی پیک خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہے. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری کا بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب. کہا دنیا میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بہت عرصہ پہلے دنیا کے سامنے گوادر کی اہمیت اجاگر کی تھی. سی پیک خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا. تجارت کا بڑا ذریعہ ثابت ہوگا. پاکستان تاجکستان سے بلوچستان تک پانی لانے پر غور کر رہا ہے. یو اے ای کے تعاون سے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان بے مثال دوستی کا عکاس ہے. سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا تھا پاکستان علاقائی روابط کے فروغ میں اہم کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے. وقت نے ثابت کر دیا مخالفین کو بدتمیزی بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا. سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی کم ہوئی. مزید کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو. کہا پالیسی ریٹ میں کمی نے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھایا. شہباز شریف کی محنت کا عالمی مالیاتی ادارے بھی اعتراف کر رہے ہیں. ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک خطے اور دنیا میں کہیں آگے ہوتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف کی عوامی خدمت کے معیار پر پورا اترنا آسان نہیں. پاکستان چین اور امریکہ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے. ہم تقسیم کے بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں. میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر بلاول بھٹو کا جرمن میڈیا کو انٹرویو. کہا بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا. بھارت سے تجارت اور مذاکرات کی بحالی میں امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان اور بھارت کو غربت بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان خطے میں اپنی بقا کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج روز پاکستان میں حملے کر رہے ہیں. حملے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے. پاکستان کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر تشویش ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں OIC گروپ کے اجلاس سے خطاب. کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو بسا کر مسلمانوں کی اکثریت ختم کرنا چاہتا ہے. بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر سے متعلق بیانات تشویشناک ہیں. اسحاق ڈار کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. 2 ریاستی حل کے لیے ٹھوس اقدامات شروع کرنے چاہیے. بین الاقوامی برادری اسرائیل کو غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے سے روکے. سابق وزیر اعظم نے دورہ امریکہ کے بعد کہا ورلڈ کپ جیت لیا. ان کے آنے کے چند ہفتوں بعد مودی نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے. اس وقت کے وزیر اعظم نے مسئلے کا حل جمعے کے دن آدھا گھنٹہ ٹریفک روک کر نکالا. قومی اسمبلی نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کا احتجاج. سینیٹ اجلاس بھی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی نظر. قائم مقام چیئرمین سینیٹ اور PTI ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ. نعرے بازی.
نامناسب رویے پر اون عباس، ہمایوں محمد اور فلک ناز چترالی کی رکنیت موجودہ سیشن کے لیے معطل۔ حکومت کے ساتھ فرنٹ یا بیک ڈور کوئی رابطہ نہیں، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے جیلوں میں موجود کارکن سیاسی قیدی ہیں، ان کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں جمہوریت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، جس کے لیے رمضان کے بعد مہم چلائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پی ٹی آئی ایوان کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اسی لیے ہم ایوان میں رہے، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ ٹریفک حادثات، سندھ حکومت اور سیاسی جماعتوں کی بیٹھک۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا آج ٹریفک حادثات سمیت مختلف موضوع پر بات ہوئی۔ ٹریفک حادثات سیاسی ایشو نہیں، کل ایک شخص کی موت پر ٹینکرز کو جلایا گیا، سب نے اتفاق کیا کہ یہ ایڈمنسٹریشن مسائل ہیں، سیاسی یا لسانی نہیں۔ فاروق ستار نے کہا ٹریفک حادثات لسانی سیاسی انتظامیہ نہیں بلکہ انسانی مسئلہ ہے، حکومت کو اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ کاش بر وقت اقدامات ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ دیکھنا چاہیے کہ ڈرائیورز کہیں نشے کی حالت میں تو ڈرائیونگ نہیں کر رہے، ہمیں مل کر متاثرین کے گھروں پر جا کر داد رسی کرنی چاہیے۔ کراچی میں موٹر سائیکل سوار کی موت اور 4 ٹینکر جلانے کے مقدمات درج، مقدمات تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کیے گئے۔ جیل چرنگی میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا، جس کا مقدمہ گرفتار ڈمپر ڈرائیور انعام اللہ کے خلاف درج کیا گیا۔ دوسرا مقدمہ ٹرانسپورٹر آفتاب کی مدیت میں مشتعل ہجوم کے خلاف واٹر ٹینکرز جلانے کا درج کیا گیا۔ ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ، املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل۔ القادر ٹرسٹ کیس میں سزائیں ہو چکی، ٹرسٹ ضبط ہو کر پنجاب حکومت کی تحویل میں چلا گیا، اب اس کیس میں کچھ نہیں۔ جب تک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم نہیں ہوتا، اس درخواست پر سماعت نہیں ہو سکتی۔ القادر ٹرسٹ کی چیریٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کی درخواست کی سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ریمارکس، پوچھا ٹرائل کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے؟ عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ یورپی کمیشن کے مطابق 9 مئی کو احتجاج کرنے والوں کا کورٹ مارشل کرنا درست نہیں۔ سیویلینز کا کورٹ مارشل شفاف ٹرائل کے عالمی تقاضوں کے خلاف ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران دلائل، جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے۔ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا سیویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا برطانیہ میں فیڈلی نامی فوجی کا کورٹ مارشل ہوا تھا، یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے اس کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے فیڈلی کی فائرنگ سے ایک ٹی وی ٹوٹ گیا تھا، 9 مئی کو بھی ایک ٹی وی توڑا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا آپ نے کہا میرا موکل فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا تھا، 9 مئی والے دن وہ کرکٹ کھیلنے تو نہیں گیا تھا نا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ نے آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیل فیصلے کو سراہا، یہ قابل ستائش ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی۔ پچکاری تیز تر کرے گی، سرکاری اداروں میں رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں، حکومتی اخراجات میں واضح کمی ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سعودی میڈیا کو انٹرویو، کہا حکومت نے دوہرے خسارے کو قابو کیا، 3 سے 5 سال میں برآمدات $60 ارب تک پہنچانا چاہتے ہیں، خطے کی تجارت میں پاکستان کا حصہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایسی معاشی ترقی چاہتے ہیں جو مستحکم ہو۔ پاکستان میں اچھی خبروں کا سیزن شروع ہو گیا، سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونا خوش آئند ہے، دعا گو ہیں پاکستان ٹیم ٹرافی جیتے، لیکن جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل یہ ہے ٹیم فائٹ کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف کی رہائش گاہ آمد، شہید کے والد اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات، خراج عقیدت پیش کیا، کہا شہید کے بلند حوصلہ والد کو دیکھ کر ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا، شہدائے وطن قوم کا سرمایہ افتخار ہیں۔ پاکستان کی خلائی تحقیق میں اہم سنگ میل، پہلا چاند روئر مشن 2028 میں روانہ ہوگا۔ اسپارکو نے مشن کا نام رکھنے کے لیے ملک گیر مقابلے کا اعلان کر دیا۔
ترجمان کا کہنا ہے بہترین نام تجویز کرنے پر 1 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ پاکستانی خلائی تحقیق میں عوام کی شمولیت کا سنہری موقع ہے۔ سہون میں حضرت لال شہباز قلندر کے 773ویں عرس کی تقریبات کا دوسرا روز، ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس جمعرات کو 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گا۔ ہفتے کو 3 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل فلسطینی خواتین اور بچوں کو آزاد کرے گا۔ غزہ میں موبائل گھروں اور خیموں کی ترسیل پر پابندی برقرار ہے۔ سعودی عرب میں روسی اور امریکی وزرائے خارجہ کی 4 گھنٹے طویل بیٹھک، یوکرین جنگ کے خاتمے سمیت دونوں ملکوں کے تعلقات پر مذاکرات۔ امریکی وزیر خارجہ نے روسی حکام سے ملاقات کو طویل سفر کا پہلا قدم قرار دیا، کہا واشنگٹن اور ماسکو میں سفارت خانوں میں عملے کی بحالی پر اتفاق کیا گیا۔ یوکرین امن مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ سطح ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ مارکو روبیو نے کہا ٹرمپ دنیا کے واحد رہنما ہیں جو یوکرین کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات مفید رہے، یوکرین سے متعلق امریکی تجاویز کا جواب دیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کل سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے دورہ پہلے سے طے تھا، امریکہ اور روس کے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ باکسر شعیب زہری بلوچستان پولیس کے اعزازی ڈی ایس پی بن گئے۔ آئی جی آفس میں خصوصی تقریب ہوئی۔ WBC اور ایشین چیمپئن شعیب خان زہری کو اعزازی ڈی ایس پی رینک کے بیجز لگائے گئے۔ تقریب میں مشیر کھیل مینا مجی، رکن اسمبلی فراز شاہ اور دیگر کی شرکت۔ کینیڈا کے شہر ٹورونٹو کے پیئرسن ایئرپورٹ پر تیز ہواؤں نے لینڈنگ کرتے ہوئے طیارے کو الٹ دیا۔ 15 مسافر زخمی، طیارے میں موجود 80 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ امریکہ کی وسطی اور مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان سے نظام زندگی منجمد، شدید سردی اور حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ آئی سی سی نے بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤف کو اعزازی کیپ دے دی۔ بابر اعظم کو آئی سی سی T20 ٹیم آف دی ایئر میں شامل کیا گیا تھا۔ شاہین اور حارث 2024 کی بہترین ODI ٹیم کا حصہ تھے۔ شاہین بولے میرے پاس آئی سی سی کافی کیپس جمع ہو چکی ہیں، اب ایک اور آ گئی۔ بابر اعظم نے بھی آئی سی سی کا شکریہ ادا کیا۔ نیوزی لینڈ کے کھلاڑی پاکستان کی میزبانی سے خوش، فوٹو شوٹ کے دوران کیوی پلیئرز کے دلچسپ جملے۔ گلین فلپس نے اردو میں کہا شکریہ پاکستان۔ کین ولیمسن بولے خوش آمدید کراچی۔ ڈارل مچل نے کہا یہ چیمپئنز ٹرافی کا وقت ہے، امید ہے ٹیم اپنے عوام کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرے گی۔